अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आमिर भट्टी खुदी की इस एपिसोड में आपके पास हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता है कि खुदी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पे कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अपनी मदद आपके तहत जो अच्छी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनको हम आप लोगों के सामने लेके हैं, ताकि कुछ लोग उनके साथ जुड़ना चाहें तो वो उनके साथ जुड़ सकें और उस इलाके के सराउंडिंग में उन चीज़ों से को बेनिफिशरी होना चाह रहे हो तो उनको भी पता हो कि उनके इलाके के पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं नौशहरा में। हमने बहुत सुना मोहतरम फ़ज़ल हकीम साहब के इदारे हमदर्द वेलफेयर के मुतालिक, ना सिर्फ वो कि तालीमी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इलाके में बच्चों को, बल्कि उसके अलावा और बहुत सी एक्टिविटीज़ जिसमें कि उनकी माली इमदाद, उनको कपड़े फ़राहम करना, उनकी हेल्थ केयर के हवाले से वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ों का हमें पता लगा है। तो आइए आज हम आपको लेके चलते हैं नौशहरा में। अगर आपने अभी तक खुदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो से आप ऑन टाइम बाखबर रह सकें। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और आइए अब आपको फजल हकीम साहब के हमदर्द वेलफेयर स्कूल के अंदर लेके चलते हैं। आइए। The most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हम नौशहरा कैंट के इलाके में मोहतरम फ़ज़ल हकीम साहब के साथ उनके इदारे अल हुदा स्कूल में बैठे हुए हैं और आज हम इनसे मुख्तलिफ़ सवालात करेंगे, इनके इदारे के मुतल्लिक़ पूछेंगे और इनकी शुरुआत के मुतल्लिक़ पूछेंगे। तो आइए हम फ़ज़ल हकीम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी फ़ज़ल हकीम मेरा नाम है और एम.ए. इस्लामियात और फिर एम.एससी साइकोलॉजी और फिर एम.फिल एजुकेशन, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। उसके साथ साथ दीनी तालीम में सिलसिले में 1999 में मैंने लाहौर से 1 साल रुजूल अल कुरान कोर्स कुरान अकेडमी से मुकम्मल किया और तब से आज तक तो मैं टीचिंग के जॉब से मुंसलिक हूँ और उसके साथ साथ हमदर्द वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से अल्लाह की मखलूक की खिदमत, उनकी भलाई और पढ़ाई के सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो ये हमदर्द वेलफेयर प्रोग्राम का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? ये कोई पैशन था, कोई ड्रीम था? इस तरफ कैसे आपका आना हुआ? भट्टी साहब, एक तो हमारी अपनी ज़िंदगी बचपन में बड़ी गुर्बत में गुज़री, महरूमियों में गुज़री, किताबों के, कॉपियों के, स्कूल की फ़ीस के हवाले से। तो एक तो उन महरूमियों ने एक बहुत बड़ा एहसास और जज्बात का एक समंदर महरूमियों के और लोगों की खिदमत का भर दिया था। फिर कुछ कुरान और सुन्नत पढ़ के उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला पैगम्बरों की मखलूक की खुदा से मोहब्बत और उनकी खिदमत और उनकी मदद के हवाले से वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी। और फिर 2008 में बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ था तो उनके IDPs यहाँ नीचे मालाकांड और मर्दान के इलाके में आए थे। तो उस दौरान लाहौर के कुछ साथियों ने, क्लास फेलो थे 1 साल रुजूल अल कुरान के और टीचर्स ने मिल के हमने वहाँ उनकी हेल्प के लिए कैंप कायम किया स्खाकोट के मुकाम पर। तो वहीं से फिर एक तो ये इदारे का बाकायदा दाग बेल डाली गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल इस इदारे को मुकम्मल हो गए हैं और बस लोग आते गए और काफ़िला बनता गया। 2008 में बाजोड़ के ऑपरेशन, 2009 में स्वात ऑपरेशन, 2010 में सैलाब, 2011 में फिर सिंध में सैलाब आया, 2012 में फिर पंजाब में, 2013 में फिर सैलाब। तो मुसलसल डिज़ास्टर आते रहे
اور اس میں بہت سے لوگوں نے اور خاص طور پر ہمارے پنجاب اور لاہور کے ساتھیوں نے اور پھر وہ اور ساتھی اس میں ایڈ ہوتے چلے گئے تو انہوں نے بھرپور حصہ لیا اور اس سے یہ کام جو ہے مزید آگے بڑھا۔ آج مطلب تھوڑا بتائیے نا، ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے کہ اس سفر میں ابھی تک جو کیا کیا چیزیں آپ ڈیولپ کر چکے ہیں نوشہرہ میں۔ تو الحمدللہ وہ جو ایک سمجھ لیں کہ ہنگامی بنیادوں پہ کام شروع ہوا تھا، آج وہ باقاعدہ ایک نظم کے تحت، ایک باقاعدہ بھرپور ادارے کے تحت، ایک رجسٹرڈ ادارے کے تحت کام کر رہا ہے۔ اس میں اس وقت 5 شعبوں میں اب یہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں اس کا ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے شعبہ کفالت محرومین ہے، پھر دوسرا شعبہ اس کا تعلیم و تربیت کا ہے، تیسرا شعبہ صحت و صفائی کا ہے، چوتھا شعبہ جو ہے وہ ہنگامی یا خصوصی معاملات کا ہے، اور 5واں شعبہ اس کی انتظامات و مالیات کا ہے۔ ان 5 شعبوں کے تحت کچھ کام جو ہے ہم ادارہ جاتی بنیادوں پہ کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ۔ انسٹیٹیوشن سے مراد یہ ہے سر کہ ایک بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا الجنت ویلفیئر اسکول، جو بچوں کو اور خاص طور پر یتیم بچوں کو، جو طلاق یافتہ خواتین ہیں ان کے بچوں کو، یا معذور افراد ہیں ان کے بچوں کو، یا دیگر موذی مرض میں مبتلا افراد کے بچوں کو جو خود سے پڑھنے کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کو ایک اعلیٰ درجے کی ایک اسٹینڈرڈائز فارم میں ان کو ٹوٹل ایجوکیشن، یونیفارم، بکس وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ہم فراہم کرتے ہیں۔ یہ بچے صبح سے شام تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرا نام شہلا جہاں زیب ہے، میں الجنت ویلفیئر اسکول میں ایز اے پرنسپل 2010 سے کام کر رہی ہوں۔ یہاں ہمارے ساتھ اسکول میں کلاس پلے سے 6 تک جو ہے بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سر قاضی فضل حکیم صاحب کا جو ویژن ہے کہ ہم نے نوشہرہ میں ہر بچے کو تعلیم دینی ہے، اس ویژن کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں۔ اسی طرح تیسرا ایک بڑا ادارہ ہے ہمارا الحکیم ویلفیئر کلینک، تو اس میں او پی ڈی، میڈیکل ٹیسٹ اور ڈیلیوری کی سروسز اور فری میڈیسن، اور فری میڈیسن کا مطلب ایک کوالٹی میڈیسن، وہ الحمدللہ ادارے کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اسوا میرج پیکج کے نام سے، تو بہت سے بچیاں ایسی ہیں کہ جن کا نکاح ہوا ہے یا رشتہ ہوا ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی اور رخصتی کا معاملہ رکا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم بنیادی ضروریات کی چیزیں اور خود اس میں کچھ ولیمے کا اہتمام کر کے اور ایک فنکشن ارینج کر کے چھوٹا سا، تو وہ ہم کنڈکٹ کر کے وہ رشتہ، وہ شادی جو ہے جلد از جلد سر انجام پائے۔ اسی طرح ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے سر، وہ ہے آشیانہ کے نام سے۔ تو آشیانہ میں یہ ہے کہ گھر بنانا یا کچھ بنایا ہے تو اس کو قابل رہائش بنانا، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹس جو تھوڑا بہت کام انہوں نے کیا، یا زمین ہے تو اس فیملیز کو ایک کمرہ بنا کے کچھ اس کے ساتھ ضروری کچن باتھ روم 4 دیواری دے کر کے وہ قابل رہائش بن جائے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بڑا اہم سلسلہ ہے روشن دیے کے نام سے، اس میں ہم مستحق طلبہ و طالبات کو فری بکس، نوٹ بکس فراہم کرتے ہیں، یونیفارم یا جو بھی شوز وغیرہ اویلیبل ہوں۔ رمضان ہی کے مہینے میں ہم کوشش تیاری کرتے ہیں کہ 1200 یتیم اور دیگر مستحق بچوں کے لیے پول لمحے کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے، ان کو لیے ہم عید الفطر کے نئے کپڑے، جوتے، مہندی، کچھ کھلونے یا چوڑیاں وغیرہ ہم پیکج بناتے ہیں، وہ ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سردیاں یہاں بہت سخت ہوتی ہیں، خاص پر ہماری شمالی اور بالائی علاقہ جات میں، تو ان کے لیے ہم ونٹر پیکج ارینج کرتے ہیں جس میں رضائی، تلائی، گرم کپڑے، اور خاص طور پر اگر اس میں بہت سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں سیکنڈ ہینڈ، ایک آدھ دفعہ لوگوں نے استعمال کیے، تو اس کو ہم لے کر باقاعدہ اس کو دوبارہ قابل استعمال بنا کے وہ ہم اچھے طریقے سے پریزنٹیبل بنا کے وہ دیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی سیاست یا کوئی مسلک کی بنیاد پر یا کوئی چیز وہ انوالو نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کی خدمت، اور جس کو ایک شاعر نے کہا، امیر مینائی کا ایک شعر ہے اس جذبے کے تحت کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو اس کے تحت یہ سارا سلسلہ جاری۔ تو فضل بھائی، اتنا جو بڑا ماشاءاللہ آپ جو اتنے اچھے اسکیل پہ جو اتنی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ آپ کو ڈونیشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، آپ کی ایک ایڈمن کاسٹ کا بھی ایک خرچہ ہوتا ہے، اس میں بھی تھوڑا بتائیے۔ اس میں سب سے اہم بات بٹی صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور ان کے اعتماد کو بحال رکھتے ہوئے کام کریں تو انشاءاللہ دینے والے
بہت ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. پہلے تو ہم نے ایڈمن کاسٹ کو بہت کم رکھا ہے, بہت لوور لیول پہ. مطلب سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ کہ میری اپنی ذاتی کوئی فائنینشیل کنسرن نہیں ہے, نہ میں جاب ایز اے جاب یہ کر رہا ہوں, نہ میری کوئی سیلری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے سیلری یا کسی بھی مدن میں 1 روپیہ بھی ہمدرد سے نہیں؟ بالکل نہیں جی. اللہ کے دین کا کام اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام یہ آن پیمنٹ جرم یا گناہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میری اپنی جاب ہے اور میں اس میں خوش ہوں. اور ایڈمن کاسٹ کے لیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے اسپیسیفکلی وہ اس کو بیئر کرتے ہیں, اور کچھ حکیم ویلفیئر کلینک میں ایک 50 روپے کا ٹوکن لیتے ہیں. اسی طرح جو مسجد ہے اس کے ساتھ دکانیں ہیں, اس کا کرایہ آتا ہے. آپ نے پوری کمیونٹی کی ہر سیکٹر کے اندر جو ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں, تو تھوڑا سا آنے والے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جو مشکلات آئی ہیں کیسے کیسے آپ نے ان کو ہینڈل کیا, اور کون کون سی میجر مشکلات آپ کو اس پیریڈ کے اندر آئی؟ اس میں جو مشکلات آئی وہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی جو اٹھان ہے, چونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ خیر پر نہیں ہے, تو خیر کا کام کرنا اس معاشرے میں بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا, لیکن پیغمبروں کی زندگی سے اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قرآن سے یہ سبق لیا ہے کہ کیپ یور سیلف اباؤٹ دی ریئیکشن. تو معاشرے کی طرف سے جو بھی ناخوشگواریاں آئیں تو اس کے رد عمل سے کوشش کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس سے بچا جائے. دوسری بات جو سب سے بڑی ہے کہ خیر کے کاموں کو ہمارے معاشرے میں کافی عرصے تک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, کہ اور وہ اسی لیے بھی کہ کچھ انسیڈنٹ ہوئے بھی ہیں, دھوکے بھی ہوئے ہیں سوسائٹی میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی قاضی صاحب کا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے, قاضی صاحب الیکشن میں کھڑے ہوں گے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تیسری چیز جو سب سے بڑی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا سر, وہ ہے قربانی. اور قربانی ایک تو یہ ہے کہ انسان وقت کی قربانی دے اپنی, لیکن سب سے زیادہ خیر کے کاموں میں اپنی نفسیات, اپنے جذبات, احساسات, اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ فلا یحزنک قولہم, اے نبی ان کی باتیں جو ہیں آپ کو غمگین نہ کر دیں. چوتھی بات جو اس میں ہے, جو عام طور پر ہمارا ایک مسئلہ ہے اور خاص کر ہمارے بیلٹ میں, پٹھانوں کے بیلٹ میں تو زیادہ ہے, کہ ہم بہت جلدی مائنڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ مائنڈ کرتے ہیں. تو خیر کے کاموں میں چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, چونکہ ایجوکیشن ٹریننگ میرا سب ایریا ہے, سب پروفیشنل ایریا ہے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ مائنڈ کرتے ہیں تو آپ ٹیچنگ نہ کریں. اسی طرح فیملی میں بھی اگر آپ مائنڈ کرتے ہیں تو رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے. اسی طرح دین کے کام میں بھی اگر آپ مائنڈ کرتے ہیں تو دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اس طرح ویلفیئر کا, چیریٹی کا کام جو ہے کہ مائنڈ کرنے سے اپنے آپ کو انسان بچائے. تو فضل بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی آپ کی زندگی مصروف ہے تو آپ کے گھر والے تو قربانی دیتے ہوں گے پھر. اس میں بھی اللہ کی بڑی بلیسنگ ہے کہ کام کو گھر سے شروع کیا, اور گھر والوں نے, مسز نے, بھائیوں نے, بھابھیوں نے, امی نے, اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا اپنے والد صاحب کا, اللہ ان کی مغفرت کرے, کہ انہوں نے یعنی توقع سے بڑھ کر اس کام میں میرا ساتھ دیا. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ گھر والے سب, فیملی والے جو ہے وہ ساتھ ہے. میں گھر کے کاموں کے علاوہ اپنے شوہر فضل حکیم کے ساتھ خواتین کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا مسائل ہو, چاہے جو بھی ہو, میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہوں. اچھا فضل بھائی, ایک سکول ہم نے آپ کا صبح وزٹ کیا جس میں آپ نے بتایا کہ یہ صبح سے شام تک بچے فری آف کاسٹ ہر قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو کیا یہی فیسلٹی الہدا میں بھی دی جاتی ہے؟ جو بچے خاص طور پر یتیم ہیں یا طلاق یافتہ خواتین کے بچے ہیں یا ان کے والد معذور ہیں یا کوئی موذی مرض میں مبتلا ہیں, تو ان کو ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. تو وہ ڈسکاؤنٹ 50% بھی ہے, 75% بھی ہے, اور 100% بھی ہے. تو ابھی کچھ بچے یہاں پر ہمارے ساتھ ایسے ہیں کہ جو ٹوٹلی فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں. ہمارے اسکول میں الحمدللہ یتیم بچوں کو خصوصی پریولیج دی جاتی ہے. تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی جملہ ضروریات, ان کی سلسلے میں ان کی اسسٹنس مدد کی جاتی ہے. یہ 4 بہن بھائی ہیں, اور 2010 میں جو سیلاب آیا تھا ان میں ان کی والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو یہ 2010 سے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم ہر طرح سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں. آؤ کہ نا دو سے ایگزام رہا دو دیکھا نا نہ کہ لوگ کوشش کوئی چیز دغوشی بخیر ددنا نمبر زیادہ ہے لیکن ہاں صحیح تھا. ہاں بالکل. دوسری بات اس میں یہ کہ جو الجنت اسکول ہے وہ 5th تک ہے. ٹھیک.
تو وہاں سے جب 5th کر لیتے تو وہی بچے جب ادھر آتے ہیں تو وہ یہاں پر فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, وہ جاری رہتا ہے. میرا نام سعدیہ ناز ہے. میری کوالیفیکیشن MSc باٹنی M.Ed ہے پشاور یونیورسٹی سے. میں جنوری 2011 سے الہدیٰ اسکول اینڈ کالج نوشہرہ سے وابستہ ہوں اور یہاں پر ایز اے سیکشن ہیڈ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. ہم اپنے ادارے میں اپنے ہیڈ محترم فضل حکیم صاحب کے ویژن اور مشن کے عین مطابق قرآن و سنت کی تعلیم لازمی دیتے ہیں. ڈیلی سوشل ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں, اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں اور ان کے صحت کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کینٹین میں جنک فوڈ کو اوائڈ کریں اور ڈیلی بیس پر بچوں کے لیے فریش کوکنگ کی جاتی ہیں. الحمدللہ آج ہمارے بچے مختلف میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں. تو فضل بھائی کوئی اپنے تھوڑا فیوچر پلانز کے متعلق بتائیں کہ ابھی آپ اسکول چلا رہے ہیں, مجھے نظر آتا ہے جیسے کوئی ٹیکنیکل سائڈ کی جو ہے بہت بڑی ایک گیپ ہے جی, جو کہ ابھی نظر نہیں آتا. تو آگے آپ کے کیا فیوچر پلان؟ تو ایک ذہن میں یہ کہ سر آگے ہم کو اسکل ڈیولپمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ایک اچھے پائے کا اور بہترین اس میں کمپیوٹر ٹریننگ ہو یا دوسری جتنی بھی اسکلز اس علاقے میں جو ضروری ہیں جو آگے اس کا اسکوپ ہے, تو اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ہمارا ارادہ ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ کام کریں. اگر میں آپ قطع معاف کریں بے ادبی کہ ہمارے ڈاکٹر سارے نہیں لیکن کچھ ڈاکٹر بالکل ڈاکو بنے ہوئے ہیں اور مسیحا کے روپ میں وہ بالکل لوٹنے کی پوزیشن کا کام کر رہے ہیں کہ ایک خاتون بیمار ہے, اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. تو ہمارا دوسرا بڑا خواب یہ کہ ایک بھرپور میڈیکل کمپلیکس ہو جس میں اعلیٰ پائی کی ایجوکیشن اور میڈیکل سہولتیں جو ہیں میکسیمم فری آف کاسٹ جو ہیں وہ ہم مہیا کریں. تو ایک یہ ارادہ ہے کہ ایک ہمدرد ویلفیئر سوسائٹی ہو, ایک ہم چھوٹے گھر بنائیں, ایک بہت بڑی سوسائٹی ہو اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہم طے کریں کہ کوئی کم رینٹ پہ ہو یا کوئی آسان قسطوں پہ کہ کوئی حصہ ہم ادارہ بیئر کرے کچھ اس طریقے سے. فضل بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خوابوں کو جلد از جلد پورا کرے آمین. اور اس میں ہمارا جو خودی پروجیکٹ ہے جتنی اس کی طرف سے خیر برآمد ہو سکے گی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. میں ذاتی طور پہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور اس کمپلیمنٹ کے ساتھ کہ میں نے لاہور سے میرا چونکہ تعلق ہے تو بہت سے اسکولوں میں مجھے آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کے پورے نظام کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو گئے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.